जनाब अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, क्या हाल हैं आप लोगों के। लेट्स सी, आप लोगों को लाइव नज़र आ रही हूँ या अभी कोई है ही नहीं ऑनलाइन। लेट्स सी कौन कौन आता है ऑनलाइन, फिर बात करते हैं आप लोगों से। जी, जो जो आ रहा है वो मुझे ज़रूर ये बता दे कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो वॉच कर रहा है, ताकि मुझे पता चल जाए वो कौन कौन सी सिटीज़ से वॉच कर रहे हैं। और साथ साथ एक सेशन भी कर लेंगे। बहुत दिनों के बाद आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई थी, लेकिन जो लोग मेरे फेसबुक पे हैं वो हमेशा देखते रहते होंगे कि मैं चीज़ों को पोस्ट करती हूँ और उस पे आप लोग बात भी करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं मुझसे इनबॉक्स पे, कभी कभी जवाब भी दे देती हूँ, कभी बस पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे लोग सवाल इरेलेवेंट भी करते हैं जो जिसका मैं हमेशा जवाब नहीं दे सकती। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, आज का टॉपिक मैंने अभी थोड़े दिन कल बल्कि मैंने लिखा था कि MQM के ऊपर मैं बात करूँगी, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं। अब कहाँ से शुरू करें। MQM के पुराने हालात तो आप लोगों को मालूम ही हैं कि 1-2 साल से इनका हशर नशर क्या हो रहा है, और ये खुद ही अपने कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए बैठे हुए हैं, पर तोले चुके हैं। इनका मकसद जो था, शुरू से मैं आपको हमेशा से ये बात बताती रही हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि इनका मफाद ये सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं। ये अपनी मफाद परस्ती करते हैं और कुछ भी नहीं है। और मैं तो मेरे ख़्याल से वाहिद वो शख्स होंगी जिसने ज्वाइन नहीं किया किसी भी धड़े को, और वो यही बताती रही कि ये लोग काबिल कबूल नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो MQM के पुराने वफ़ादार थे और वो ये बात बिल्कुल समझते थे कि ये पार्टी किस तरह टूटी, कौन आया इस पार्टी के अंदर, और उसको लीडरशिप मिल गई, किस तरह से मिली, ये सब जानते हैं। इमरान चांद, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ MQM एनी मोर. I used to be, but not anymore. I left MQM few years back. In fact, I was the first one who left MQM. मेरा MQM छोड़ने का आप लोगों को पता है कि क्या वजह थी। मैंने इख्तलाफ किया था अल्ताफ़ भाई से, उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाया था और मैंने MQM से भी खुदाफिज किया था और उनसे भी खुदाफिज किया था। अब हम प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं। MQM की प्रेजेंट सिचुएशन देखें। लोग जो हैं वो आप लोग कुछ भी लिख दो, कुछ लोग लिखते हैं पार्टी ख़त्म हो गई, वाई यू वेस्टिंग योर टाइम। इट्स नॉट वेस्टिंग आर टाइम, दे आर स्टिल इन द पोलिटिकल अरीना एंड पीपल शुड नो कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। MQM वाले आ तो गए, इधर से उधर से करके करा के कुछ सीटें इनको दे दी गई, कहते हैं ना खैरात में दे दी गई। वो खैरात इनको इसलिए काबिल कबूल थी क्योंकि इनके बहुत सारे केसेस इनके ऊपर थे, जो जिनकी टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, और उनको बचाने के लिए दे हैड टू कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। और वो यही मेन स्ट्रीम था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में होती, चाहे वो पीपल्स पार्टी होती, PMLN होती, या कोई भी XYZ होती, उसको साथ देना इनकी मजबूरी थी। ये जो हंसने का आइकॉन बना रहे हैं ना, वो अपने मुंह पे खुद हंसें, शीशे में देखें किसको सपोर्ट करते हो आप। हाँ, जब आप शीशे में देखोगे ना कि आप किस जैसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये जो हंसी आ रही है ना, वो आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट, बिकॉज फालतू ऐसे लोगों के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ आप लोग जैसे स्टूपिड इडियट्स के लिए। तो इनको इनकी मजबूरी थी ज्वाइन करना PTI। इन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया। अभी 1.5 साल रहता है दूसरी कहते हैं ना इलेक्शंस होने में। उस 1.5 साल में इनको अपना चूरन तो चमकाना है, और चूरन चमकाने के लिए ये इस तरह के बयानात देते रहते हैं। इनकी कहीं भी क़यादत सामने नज़र नहीं आती। ये बड़े कहते हैं ना बड़े स्टाइल में आए थे असेंबलियों में,
ایک منسٹری میں یہ بڑے خوش تھے, وہ ایک منسٹری ان کو لے ڈوبی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے آئی ٹی کی منسٹری. اب یہ آئی ٹی کی منسٹری ہے, اور جب پی ٹی آئی بل لاتی ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ الیکٹورل بیسس پہ جو الیکٹرانک مشینز ہے اس کے اوپر ہوئے, تو ان کے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ ان کے آئی ٹی منسٹر ہیں, ٹھیک ہے. آئی ٹی منسٹر یا تو بالکل سٹوپڈ ہیں, جن کو خود عقل نہیں ہے, اور وہ یا پھر یہ چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں, جس طرح جو زیادہ دھاندلی کرے گا وہ جیت جاتا ہے. یہ تو نارمل بات ہے, یہ تو الیکشنز میں بالکل نارمل بات ہے, اس کو آپ ڈینائی ہی نہیں کر سکتے کہ جو بھی یہ کرے گا وہ پوزیشن لے جاتا ہے. تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی جتنے بھی پھونپھاں کرتے رہیں, ان کا اب کہیں چارہ نہیں ہے. پی ایس پی تو ابھی جو زیادہ آپ لوگوں کو نظر آئی ہے وہ اس لیے کیونکہ ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں بلدیاتی, مارچ تک کا ٹائم دیا گیا ہے, اور مارچ میں یہ پھر سے الیکشن کے لیے تیاری کریں گے, اور یہ پھر وہی اپنی باتیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد اگر یہ پھر ہار گئے, پھر ان کو کوئی سیٹ نہ ملی, تو بس پھر ایک سال اور رہ چکا ہوگا الیکشنز میں, کچھ بلکہ مہینے ہی رہ چکے ہوں گے, پھر یہ اس کی تیاری کریں گے. ہاں میں آتی ہوں محمد حمزہ, الطاف حسین کے اوپر بھی آتی ہوں, ابھی مجھے اور بات کر لوں پھر میں ان کے اوپر بھی بات کروں گی. اور یہ گالی والی مت دیں شمس خان, یہ جو گالیاں جب آپ لوگ دیتے ہو نا, یہ آپ اپنی عکاسی خود کرتے ہو. یہ کوئی بھی کسی بھی آپ کو کسی لیڈر سے اختلاف ہو, لیکن گالی نہ دیں تو اچھی بات ہے, تمیز سے بات کریں. جبھی تو دیکھیں نا سوشل میڈیا ہمارا کیوں گند ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں ہر چیز گالیوں پہ شروع ہو رہی ہے اور گالیوں پہ ختم ہو رہی ہے. تو ہم بات کریں گے اس کے اوپر بھی, بٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمیز کے دائرے میں رہ کے بھی کوئی میسج لکھ سکتا ہے, گالی دینا ضروری نہیں ہوتا کسی بھی لیڈر کو. اچھا اب کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں اب یہ الیکشن ہوگا, اس میں پہلے پی ایس پی کی ہم بات کریں, پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کی بات کریں. پی ایس پی جو ہے وہ اب ان کے جو لیڈرشپ ان کے پاس چلی گئی تھی ایم کیو ایم سے, وہ کافی حد تک کافی سارے تو ان میں سے چلے گئے ہیں, نکل گئے ہیں. اب وہ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائیں, کیونکہ جب وہ گئے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ایس پی جو ہے وہ آ جائے گی اسمبلیوں میں, اور پی ایس پی کو بھی ڈیفینیٹلی آفر تو ملی تھی کچھ سیٹوں کی, لیکن انہوں نے زیادہ سیٹیں مانگی اور ان کو وہ نہیں مل سکی. تو یہ ساری سچویشن ہے. اب یہ جو ہیں بیانات دیتے رہیں گے, یہ ان کے لیڈرشپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ کدھر ہیں جب کراچی کے حالات جو ہیں وہ اس سے بد سے بدتر ہو چکے ہیں, اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں خورشید ہال چاہیے, یہ کیا کرنے کے لیے چاہیے جب پارٹی ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس پارٹی ہی نہیں ہے, تو ان کو خورشید ہال کیوں چاہیے؟ 90 تو ان کو مل نہیں سکتا, کیونکہ 90 ہے الطاف حسین کا گھر, اور وہ گھر ان کی بیٹی کے نام ہو جائے گا. بٹ لوگ جب مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ایم کیو ایم کا, تو میں نے ایک بہت کہتے ہیں نا ویژنری میں ہوتی ہوں, میں آگے کی بھی سوچتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ ماروثی سیاست ہے ہمارے ملک میں, تو اگر الطاف حسین بھائی کی بیٹی آ جائے, ابھی تو وہ چھوٹی ہے, شی از اونلی 19, تو جب وہ 25, 26, 27 اس طرح کی ہو جائے, اینڈ شی کمز بیک اینڈ شی ٹیکس اوور 90, تو پھر شاید یہ سارے لوگ جو ہیں, کیونکہ یہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ ان لیڈرز میں تو کوئی تپڑ ہے نہیں, اور اگر وہ آئیں گی تو مطلب یہ ہے تو ایک خیالی بات, لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا ہی یہی رہا ہے, بھٹو کا بیٹا بیٹی بے نظیر, اور بے نظیر کا بیٹا بلاول, اسی طرح نواز شریف کی بیٹی مریم, اور آگے پھر اس کا بیٹا. تو یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور ہمارے ساتھ یہی المیہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ایک اچھی پارٹی تھی, اس کو انٹرنلی پہلے تو تباہی ہوئی اس کی, اور پھر اس کے بعد اور چیزیں آپ لوگوں کے سامنے نظر آئیں. اب آپ مجھے میں یہ بات کروں گی کہ جی الطاف حسین بھائی کی بات
میں کروں گی. ان کی طرف سے ایک بیان آئے ہیں جو طارق جاوید نے پڑھے ہیں اور میں نے بھی سنا ان کے بیان کو. اب وہ بیان یہ ہیں کہ جی جو لوگوں نے یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بہادر آباد والوں نے یہ امپریشن دیا ہوا ہے کہ ہم الطاف حسین سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ لوگ ادھر ہی رہیں، بھائی واپس آ جائیں گے، یہ ان کی امپریشن ہے. اور وہ امپریشن جو ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کے اندر ڈالا ہوا ہے تاکہ وہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے رہیں، یہ سوچ کے کہ ان لوگوں نے پارٹی جو ہے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے اور ون فائن ڈے الطاف حسین آ جائیں گے. کیونکہ یہ جو سیزن چل رہا ہے معافی سیزن، جہاں پہ کالعدم لوگوں کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، تو ان کو فیلنگ آئی ہے کہ چلو الطاف بھائی تو کالعدم نہیں قرار دیے گئے تھے تو پھر ان کو کیوں نہیں لایا جاتا. دیکھیں کویسچن تو یہی ہے، اور میں نے ضرور پارٹی چھوڑ دی ہے لیکن میں نے ہمیشہ اصول کی بات کی ہے. تو بات یہ یہاں پر صحیح میں بھی مانتی ہوں کہ پھر ان کو بھی چانس دیا جائے، ان کو بھی آنے دیں، پھر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ لوگ کچھ بھی لکھ لیں. اس طرح تو ابھی ٹی ایل پی کے لیے بھی کچھ دن پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کی فنڈنگ انڈیا سے آ رہی تھی، تو ایک دم سے فنڈنگ ونڈنگ سب ختم اور وہ واپس اس دائرے میں آ گئے. دیکھیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے گلے میں ویسے ہی ایم کیو ایم بہت سالوں سے اٹکی ہوئی تھی، ان کے پاس کوئی ان کی مجبوری تھی کہ وہ ایم کیو ایم کو اپنا ساتھ پارٹ اس میں بناتے گورنمنٹ میں، اور پی ایم ایل کیو بھی ان کی مجبوری تھی. ٹھیک ہے، ان کو تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی طرف چاہیے تھے حکومت بنانے کے لیے، تو انہوں نے ایم کیو ایم کو سیٹیں دے دیں اور ایک منسٹری بھی کیبنٹ میں دے دی. اب جو آگے کے الیکشن ہیں اس میں ٹی ایل پی کے آفیسز کھلنا شروع ہو جائیں گے، بیکاز وہ جو ووٹ بینک ہے وہ پنجاب سے بھی سب سے زیادہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ناموس رسالت کا کہتے ہیں نا نعرہ لگا دیا، جبکہ ان کو کوئی یہ بتائے کہ ناموس رسالت جو ہے ہم تو سب کوئی اس کے ماننے والے ہیں، کون اس کو ماننے والا نہیں ہے؟ ایک مائنورٹی نہیں ہوگی لیکن میجورٹی تو اسی کو مانتی ہے. تو پھر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کہتے ہیں نا آپ دو چیزوں سے متحد ہو جاتے ہو، ایک آپ ریلیجن سے اور ایک آپ کرکٹ سے. آپ نے ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیا. انہوں نے لبادہ پہن کے پولیٹیکل، یہ ہیں پولیٹیکل، انہوں نے اپنے لبادہ پہن کے یہ پارٹی بنائی ہے، اور یہ پارٹی جو ہے وہ اب پورے پاکستان میں اس کے آفیسز کھلیں گے. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی اور کٹے گا کراچی سے، کیونکہ کراچی میں تو ان کے کافی آفیسز ہیں اور 2 سیٹیں بھی ان کو ملی ہیں کراچی سے. اور مین چیز ہے پنجاب سے یہ جب جیتنے شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ وہ پھر اگلے الیکشن میں وہ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھیں. اور میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی بھی یہ بات کرے، حسیب میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، ذرا بات سن لیں پہلے میری. اسمبلی کے اندر کوئی بھی بات کرے گا تو وہ اس میں ایسا شک نکالیں گے کہ وہ پھر ان کو جائز القتل قرار دیا جائے گا. کوئی بھی، میں نے تو ہمیشہ یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر اسلامک نظام لے کر آنا ہے تو لے کر آئیں، سب برقع پہنیں گے، لیکن پھر یہ اصلی اسلامک نظام ہوگا. نہ ہم ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، ہم تو بیچ میں چل رہے ہیں اور ہمیں تو خود نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اور جس طرح سے اکانومی اور جس طرح سے ہماری انفلیشن ہو رہی ہے اور لوگ بد سے بدتر پرابلمز میں جا رہے ہیں، اور یہ حکومت اس کا کچھ نہیں کر پا رہی، بس صرف یہ ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ پہلے والوں نے یہ چرایا، پہلے والوں نے یہ کیا، اور اسی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ایسے ڈھنڈورے پیٹنے کا. اب آپ کے پاس ٹائم ہی کتنا رہ گیا میرے بھائیوں، گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی کتنا رہ گیا. آپ کے اب صرف 1.5 سال ہیں اور اس میں بھی آپ کی یہ چول بازیاں ختم ہی نہیں ہو رہی.
اچھا ایک سوال ابھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، حسیب نے، کہ الطاف حسین کی بیٹی کا کچھ ڈیتھ کا، وہ جھوٹی خبر تھی میرے بھائی، وہ جھوٹی خبر تھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو صحیح مت سمجھا کریں، کچھ تصدیق بھی کر لیا کریں. آپ تصدیق کرو گے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی. بہت سارے سوال آ رہے ہیں، میں بیکاز اتنی جلدی آ رہے ہیں کہ میں پڑھوں ان کو اور آپ لوگوں کو جواب دوں. تو احسن خان، کوئی اتحاد کی امید ہے. جی عشرت العباد کے حوالے سے جو ہے، دیکھیں عشرت العباد کا جو انٹرویو آیا نا، عشرت العباد نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں بولا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا یہ ہونا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے، کیونکہ کون نہیں چاہے گا کہ ایک متحد پارٹی بنے. لیکن اس متحد پارٹی میں بننے کے لیے یہ سارے جو کرپشن کے اندر انوالو تھے ان کو تو نکلنا بہت ضروری ہے. بیکاز اگر وہ نہیں نکلیں گے تو پھر پارٹی جو ہے وہ پھر ویسی کی ویسی ہی رہے گی جیسے پہلے تھی. پہلے تو ڈنڈا تھا نا الطاف حسین کا ان کے اوپر، وہ اتنا کھل کے چیزیں نہیں کر سکتے تھے. اب تو ہر چیز کھل کے کرتے ہیں. اگر عشرت العباد واپس آتے ہیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن حیدرآباد کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ آئیں، بیکاز وہ آئیں گے تو پھر ایک نیا جو کہتے ہیں نا ایک اندر گروپ بن جائے گا. اب ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں جو مجھے فون کرتے ہیں، میں ان کو بھی ایک میسج پہنچا دوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ الطاف حسین بھائی کو معافی، دیکھیں معافی تو کس کو دی گئی ہے آپ یہ دیکھیں. آپ دیکھیں ان کو دی گئی ہے جنہوں نے پاور دکھائی تھی سٹریٹس پہ. ایم کیو ایم اب کیا پاور دکھائے گی؟ ایم کیو ایم کے پاس اتنی تپڑ ہے کہ وہ اب پاور دکھائے گی، پاور شو کرے گی. اگر پاور شو کرنا ہوتا تو کب کا کر چکی ہوتی. اب جس کے پاس پاور ہے اس کی بات پوری ہو جاتی ہے، وہ واپس اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. پہلے ایم کیو ایم کے پاس پاور تھی، اسٹریٹ پاور تھی، وہ نکلتی تھی روڈوں پہ. کیونکہ یہی اسٹریٹجی انفارچونیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہی اسٹریٹجی ہے. ابھی دیکھیں وہ لوگ پھر سے نکلنے کے تیاریاں کر رہے ہیں، ساری پارٹیز، اپوزیشن پارٹیز پھر روڈوں پہ نکلیں گے، پھر لوگوں کو پریشان کریں گے. تو یہی ساروں کا ہے. جی اور سوال میں نے آپ کو جواب دے دیا. احسن یو موسٹ ویلکم. حسیب ٹھیک ہے جی. ایک ہی یہ ویر از عشرت العباد، ہی ان دبئی. میں نے ان کا جواب دے دیا آپ کو. ڈو یو اسٹل، آپ کا سوال ہے ڈو یو اسٹل سپورٹ. دیکھیں پی ٹی آئی کو سپورٹ اور نو سپورٹ کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ مجھے بہت پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو میں وہ لکھتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے. لوگ کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ میں نیگیٹو ہوں، میں نیگیٹو نہیں ہوں. میں وہ چیزیں ڈالوں گی، اپنے لوگوں سے شیئر کروں گی یہاں پہ اپنے پیج پہ جہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، اور اس کا سلوشن نکالنے کے لیے میں اس کو وائرل کرنا چاہتی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ دس از رانگ. اور میں صرف آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتی ہوں وہ چیزیں جو میرے پاس آتی ہیں، بلکہ میں ان سارے جو لیڈرشپس ہیں جن سے میں کنیکٹڈ ہوں، میں ان کو بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ شاید کسی کے کان پہ جو رینگ دے. جی سوشل ورک پہ میں بناتی رہتی ہوں ویڈیو. کس کو جوائن کروں گی؟ رضوان راکی ہیلو. میں کس کو جوائن کروں؟ کون سی پارٹی یہاں موجود ہے جس کو جوائن کیا جائے؟ یہی تو بتائیں نا. جی اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں جو لنڈن سے بیان آیا اس پہ بھی میں بات کروں گی. اب ایک بیان آ گیا وہاں سے کہ جی آپ لوگوں کو لاسٹ چانس ہے، آپ لوگ ان سے سارے دھڑوں سے الگ ہو جائیں. چلیں انہوں نے اپنا سٹانس دے دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے چھوٹے چھوٹے ٹولوں سے، اور اگر کوئی مجبوری کے تحت کسی بھی کہتے ہیں نا دھڑے میں گیا ہے تو وہ وہاں سے ڈس ایسوسیٹ کر لے اپنے کو. لیکن میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جب میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھتی ہوں، فیس بک اکاؤنٹس دیکھتی ہوں، تو وہاں پر ابھی بھی گالیاں ہیں، ریاست کو گالیاں ہیں، پاکستان کو گالیاں ہیں. تو ایسا نہ کریں.
اگر آپ لوگوں نے معافی مانگ لی ہے کہ غلط ہوا تھا پاکستان مرد آباد، تو پھر دوبارہ سے یہ باتیں کرنا صحیح نہیں ہے. لوگوں کو دیکھیں، آپ لوگ تو لنڈن میں ہو، باقی لوگ پاکستان میں ہیں، مجبور وہ ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ ایم کیو ایم بہادر آباد کے لوگ جو ہیں یا پی ایس پی کے، وہ پھر آپ کی مخبری کرتے ہیں ان لوگوں کی جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آج بھی، کیونکہ ان کے دل سے تو نہیں نکل سکتے نا. جو لیڈرشپ کو پیار جس نے کیا بس وہ اس کو ہی کرے گا، وہ تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اور میں نے ہمیشہ یہ بولا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تو ہے ہی الطاف حسین کی، سیدھی بات ہے. وہ ان لوگوں کی نہیں ہے، اور یہ نہیں چلا پائیں گے، یہ بالکل نہیں چلا پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کرنا بند کر دیں، یہ نہ کریں یہ چیزیں. جی حبیب عثمانی، بالکل آنا چاہتے ہیں سب لوگ ایک پیج پہ، لیکن لیڈرشپ کون ہوگا یہ مجھے بتائیں. پیج پہ تو آنا کس لیے سب تیار ہیں. علی آبدی بیچارہ یہی کرتے کرتے اس کو قتل کر دیا گیا. کس نے کیا آج تک نہیں پتا چلا. میں جانتی ہوں کس نے کیا، مجھے پکا پکا پتا ہے کس نے کیا. اس کا لاسٹ وائس نوٹ میرے پاس ہے. اس نے کس کی رہنمائی، مطلب کس کے اوپر شک تھا اس کو کہ وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے. تو بس یہ تو لوگوں کو ہی سمجھ آنا چاہیے کہ جو بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو. نواز اسانی، میں اپنا معافی نامہ کس کو بھجواؤں؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ میرا تو اب کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں تو مجھے کسی نے اپروچ کیا تھا، بٹ میں نے ان کو صاف بولا کہ میرا کوئی، اب میرے دل میں کوئی وہ نہیں ہے. میں تو اب نکل گئی ہوں پالیٹکس سے. یہ تو پولیٹیکل چیز تھی، میں نکل گئی، ختم ہو گئی میری بات. میں اب صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رہ گئی ہوں. میں لوگوں، اگر مجھے لوگ میسج کرتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں ان سے کنیکٹ کر دیتی ہوں وہاں کے MNA MPs سے. مزمل، آپ کا کیا سوال ہے؟ میں نے آئی تھنک مس کر دیا آپ کا سوال. جی یہ وہی سوال. اچھا، فقیر ذوالقرنین، آپ کیوں باہر چلی گئیں؟ آپ دیکھیں، باہر تو میری فیملی پہلے سے رہ رہی تھی اور میں پاکستان میں کام کر رہی تھی. اس سے پہلے میں پاکستان ہی رہتی تھی. لیکن جب میں نے ریزائن کیا تو انہوں نے مجھے کافی تھریٹس دیں یہ بہادر آباد. حالانکہ میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں. میں نے ان کو صاف ویڈیو میسج بنایا تھا کہ میں پاکستان میں ہوں، اگر ان میں کہتے ہیں نا تپڑ ہے یا مرد کے بچے ہیں تو میرے سامنے آئیں. تو ان سے ڈری نہیں، نہ میں ڈر کے کسی سے بھاگی ہوں. میں آج بھی آتی رہتی ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بہت دفعہ پاکستان آتی رہتی ہوں، سال میں 2 دفعہ تو آتی ہوں، اور میں بالکل کنیکٹڈ ہوں پاکستان سے، آپ لوگوں سے، سب سے. تو میرا جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں فیملی کی وجہ سے واپس یہاں پر آ گئی، ان لوگوں کے پاس آ گئی. ادروائز تو دل تو وہیں پڑا ہوا ہے میرا. باجی، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں طالبہ ماڈل چلے گی تو ٹاک چانس کے تمام مسلم ممالک ان کو رول ماڈل سمجھیں گے. دیکھیں، افغانستان میں جو ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر ان کو معافی نامے دینے تھے نا تو ان کو پہلے ہی دے دیتے. یہ افغان جو طالبان حکومت بننے سے پہلے ہی دے دیتے ان کو معافی. تو ابھی کیوں ایک دم سے معافیاں دینے کے چکر میں پڑ گئے یہ لوگ؟ اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے پولیس والوں کو مارا، تشدد کیا، جن کی ویڈیوز آئی ہیں، تو ایم کیو ایم نے تو کبھی کسی پولیس والے کو اس طرح سے نہیں مارا اوپنلی. تو بس چیزیں تو ہیں ملک کے غداروں کو. جی ایگزیکٹلی. اچھا جی، ندیم میر، آپ کشمیر سے ہیں؟ جی بولیں. انہیں انڈیا میڈیا پہ ہندوستان کے حق میں، ہاں بالکل بالکل ندیم میر، میں بالکل کوئی اس کو ایگری تو کوئی بھی سچا پاکستانی نہیں کر سکتا. ہم بھی نہیں آپ ابھی بھی کہتے ہو کہ ہمیں واپس معافی کر کے واپس اس ملک میں لیڈرشپ کا واپس عہدہ دیں، تو وہ کس اس میں سے کہتے ہیں؟ مجھے تو یہی تو نہیں سمجھ آ رہی نا
کہ آپ معافی بھی مانگتے ہو، پھر آپ انڈین چینل پہ جا کے ان سے بولتے ہو، تو ان کے جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سمجھائیں نا یہ بات، وہ کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہاں، یہ وہی سوال آپ بار بار کاپی پیسٹ کرتے ہو بیٹا، آپ دوسرے سوال کرو. جی احسن، حماد صدیقی کو اب تک نظر بند کیوں؟ جی پہلی بات ہے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ حماد صدیقی ہے کدھر، کیا وہ نظر بند ہے بھی یا نہیں ہے، کیا وہ ابھی بھی دبئی میں ہے، کہاں ہے وہ؟ وی ہیو نو آئیڈیا، سیریسلی وی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ نیوز چلتی ہے، اس کے بعد اس نیوز کا اتا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کا سوال کا یہ جواب ہے. بیٹا آپ وہی والے سوال بار بار کر رہے ہو. ہاں جی محمد اظہر، بالکل، کہ میں نے ابھی شروع میں یہی کہا کہ یہ ایک منسٹری ملنا ان کی، کہتے ہیں نا، بس خوشی کی انتہا نہیں ہے ان کی ایک منسٹری، اور وہ بھی آئی ٹی کی. تو یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ میں اپنے کہتے ہیں نا کہ یہ اتنے دن سے کیا سو رہے ہیں؟ جب یہ شروع میں گورنمنٹ کا حصہ بنے تھے تو ان کو جو بھی اب چیزیں تھیں وہ پوری کرنی تھی نا. بٹ یہ ان کے، کہتے ہیں نا، جس انسان کی نیت ہی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ تو نیت نہیں تھی. سیم میسج اگین اینڈ اگین. آپ ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب میں تو اللہ اللہ کرتی ہوں اور میری عمر بھی ٹھیک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ شاہ لگاتے ہیں اور پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ بھی اپنے اسلام کو اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جی اسٹیبلشمنٹ، حسیب رضا، did you ever told people that what is the role of establishment in Pakistan? Of course I did. I don't think so. آپ نے میری پرانی ویڈیو میسیجز آپ دیکھتے ہیں، میں نے ہر اس پہ بات کی ہے. میں نے کبھی بھی، میں ابھی تو بہت دنوں کے بعد آئی ہوں آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، بہت دنوں کے بعد، بیکاز یوزلی یہی ہو رہا تھا کہ میں لکھ دیتی تھی لیکن میں ویڈیو میسیج نہیں بنا رہی تھی. لیکن آج میرا دل بھی چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو میسیج بنا دوں. ہاں محمد امین مرزا، اٹس اے لانگ اسٹوری، آپ گوگل کریں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. وائی آئی ایم ناٹ ان دا اسمبلی رائٹ ناؤ. عادل خان کیا غلط ہے ذرا بتائیں نا. اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ میں تو ابھی آپ لوگوں سے بس اتنی ہی بات کرنی تھی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور ابھی میں انسٹاگرام پہ جا رہی ہوں، وہاں پہ اگر آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو انسٹاگرام پہ آ جائیں میرے پیج پہ، اینڈ ویل ٹاک آن دیٹ. وہاں پر اور لوگ بھی آپ کی بات بھی سنیں گے اور مجھ سے لائیو سیشن بھی آپ کے ساتھ ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خدا حافظ. اچھا سوری، لاسٹ جو مجھے بات کرنی تھی وہ میچ کے اوپر کرنی تھی. ہاں ہمارا دل بڑا سب کا دکھا ہوا تھا، لیکن بس یہ شکر کریں کہ یہ ٹیم ایک اچھی بن گئی ہے ٹیم، اور پہلی دفعہ ایسا لگا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ ضرور اچھا کامیاب ہوگی. اور ان کا ساتھ دیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں. کسی ایک نے بھی اگر اس سے کیچ چھٹ گیا یا اس کی بالنگ اچھی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بیچارے کو ٹارگٹ کریں، اس کو ہراس کریں، یہ مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے انسٹاگرام پہ بات ہوتی ہے. کم اوور دیئر. ٹیک کیئر، بائے بائے.